together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. दोस्तों आदाब, मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ आलम और अदबनामा के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अदबनामा प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों यानी उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और इवन तेलुगु ज़ुबानों के मुख्तलिफ़ माहिरीन से आपको रूबरू कराते हैं और मुख्तलिफ़ शाहकार, मुख्तलिफ़ लीजेंड से आपको मुतारफ़ कराने की कोशिश करते हैं. चुनांचे उन्हीं कड़ी के तौर पर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास रिसोर्स पर्सन डॉक्टर जावेद साहब इज़ा हब्बत रिहुल ईमान पर बात करने के लिए मौजूद हैं. जावेद साहब, आपका हमारे इस अदबनामा में खैर मकदम है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ आलम साहब. ख़ास तौर से इंस्ट्रक्शन मीडिया सेंटर का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए मुझे दावत दी गई और मुझे खुशी है कि इस किताब को अदब के ज़ुमरे में शामिल करके गुफ्तगू का आगाज़ किया जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि हम लोग इज़ा हब्बत रिहुल ईमान पर गुफ्तगू करें, जो सैयद अबुल हसन अली नदवी की मशहूर तसनीफ़ है, मुख्तसरन मैं अपने सुनने वालों, अपने देखने वालों के सामने जावेद नदीम साहब, डॉक्टर जावेद नदीम साहब का मुख्तसरन तारुफ पेश कराना मुनासिब समझता हूँ. जावेद नदीम साहब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से शोबे अरबी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वही बहुत ही मुतहरिक और फ़ाल शख्सियत के हामिल हैं. आपने मुख्तलिफ़ मज़ामीन मुख्तलिफ़ जराइद और रसाइल में शाये करवाए हैं और उनको क़द्र की निगाह से देखी गई, उनकी पज़िराई हुई. आपकी 2 किताबें अरबी ज़ुबान पर मंज़र आम पर आ चुके हैं, जिनमें अल-इत्तिजाहात दिरासात अल-अरबिया फ़िल हिंद, जिसका तर्जुमा उर्दू में हम करना चाहेंगे तो ऐसे होगा, हिंदुस्तान में अरबी तालीम के रुझानात हैं. और एक किताब है अल-लुग़तुल अरबिया ज़िद्दुल मुक़ावमा अल-इस्तिमारिया, साम्राज्यत के मुकाबले में अरबी ज़ुबान. तो ये आपकी तसानीफ़ हैं जो मंज़राम पर आ चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी लोगों तक जाएगी और इससे लोग इस्तिफ़ादा करेंगे. तो चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. जैसे कि आपको मालूम है कि इज़ा हब्बत रिहुल ईमान के मुसन्निफ़ सैयद अबुल हसन अली नदवी हैं. तो अबुल हसन अली नदवी साहब के बारे में मुख्तसरन बताइए, उनकी थोड़ी सी लोग जान लें कि उनकी शख्सियत क्या है. ज़रूर. फिर उसके बाद हम लोग फिर किताब पर, उनकी लिखी हुई किताब पर थोड़ा तबसरा कर लेंगे. जी. मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी
دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سابق بانی تھے، اور بانی نہیں کہیں گے بلکہ ناظم تھے، اور بہت گراں قدر خدمات انجام دی ہیں انہوں نے عربی زبان اور عربی ادب کے فروغ میں۔ متعدد کتابیں ہیں ان کی، جن میں سے کہ ذہبت ریح الایمان ہے، اور ہندوستان میں عربی زبان کی نمایاں شخصیات میں ان کا شمار ہے۔ عرب ممالک میں ان کی کتابوں کو کافی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین۔ اس کتاب کی اتنی قدر کی گئی اور اتنی اہمیت محسوس کی گئی کہ مولانا کی حیات میں انہیں شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا، جو عرب ممالک میں نوبل پرائز کے ہمدرجہ ہے۔ اور اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ تاریخی طور پہ انہوں نے جائزہ لیا ہے کہ مسلمانوں کے انحطاط سے عالم کو کیا نقصان پہنچا، بالکل بالکل، مسلمانوں کو نہیں عالم کو کیا نقصان پہنچا۔ اور یقیناً آج جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ہر طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور ممالک مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں اور کمزور ممالک کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم کا نظام کیسا چل رہا ہے کہ طاقتور وہ مزید طاقتور ہو رہا ہے اور کمزور مزید کمزور تر ہو رہا ہے۔ یعنی عالمی پالیسی کچھ ایسی ہے کہ انسانوں کے بیچ میں ایک شگاف پیدا کر دیا جا رہا ہے، ایک یعنی تقسیم کا ماحول پیدا کر دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی جنگوں کی صورتحال ہے۔ جی 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 جی۔ تو جیسا ہم لوگ تو اس کتاب کے سلسلے میں کسی اور دن پہ گفتگو کریں گے، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب ہے، ہم تو ان کی مختصراً حیات صرف جاننے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ نے بہت اچھے سے بتایا۔ آج اس کتاب پر ہم لوگ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اذا حبت ریح الایمان۔ اس کی اپنی ادبی حیثیت ہے، اور ادب میں ساری یونیورسٹی اور کالجز میں اس کو یہ نصاب میں شامل ہے، تو اس نقطہ نظر سے آج ان کی اس کتاب پر ہم لوگ تبصرہ کریں گے۔ تو اذا حبت ریح الایمان بیسیکلی اس کا موضوع کیا ہے؟ جی، دراصل یہ کتاب جس کا عنوان ہے اذا حبت ریح الایمان، جب ایمان کی بہار آئی، یہ ایک تاریخی پس منظر کا جائزہ ہے۔ اچھا اچھا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے مغلیہ سلطنت تھی، تو مغلیہ سلطنت کا جو زوال ہوا اس کے اسباب کیا تھے، تو تاریخی طور پر تجزیہ نگاروں نے یہ تلاش کر کے یہ پہلو دریافت کیا ہے کہ معاشرے میں اخلاقی زوال آ گیا تھا، معاشرے میں روابط لوگوں کے ختم ہو گئے تھے، اور انانیت بڑھ گئی تھی، تناؤ اور ٹکراؤ کا ماحول تھا، ہر ایک جو ہے ذاتی زرق برق کی زندگی گزارنے کی فکر میں تھا، جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار بپا تھا۔ تو یہ جو تباہی کا نقشہ ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ ایمانی صفات ختم ہو رہی تھی۔ تو اس کتاب کا جو عنوان رکھا گیا اذا حبت ریح الایمان، اس کتاب کے ذریعے یہ جائزہ لیا گیا کہ جب ایمان کی بہار آئی تو کیا تبدیلیاں رونما، یعنی پچھلا جو نقشہ تھا انگریزوں کی آمد سے پہلے جو زوال کا نقشہ تھا، اس میں اس کتاب کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی تحریک آئی جس نے ایمان کا ماحول قائم کیا۔ جی جی جی، تو یہ گویا کہ اذا حبت ریح الایمان یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی سید احمد شہید کی بائیوگرافی ہے؟ حقیقتاً بائیوگرافی ہے، اور لیکن اس بائیوگرافی کے پس منظر میں ان کی مہم سے کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہندوستانی معاشرے میں۔ جی، کیونکہ عام طور سے ادب میں یہ پہلو سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ معاشرے کو کیا کنٹریبیوٹ کیا، کیونکہ ادب تو یہ ہے کہ معاشرے سے لیا جاتا ہے اور معاشرے کو دیا جاتا ہے۔ تو
اس کتاب سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے یہ مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو مہم تھی، اس مہم نے معاشرے پر کیا اثر ڈالا، کس وجہ سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئی رہیں. تو جو وہ جو ان کی بایوگرافی ہے، اس بایوگرافی کو مولانا سید ابو الحسن الندوی صاحب نے اس کو تاریخی پس منظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت ہی آتھینٹک انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. بے شک. تو ان کا جو اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے جو محرک رہا یا جو ریزن رہا لکھنے میں، وہ کیا تھا بیسیکلی؟ وہ یہ وجہ یہ تھی کہ ان کی شخصیت کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، جبکہ ان کی اتنی بڑی خدمات ہیں کہ معاشرے کے لیے. ہاں، کہ تاریخی طور پہ جو لوگ جائزہ لیتے ہیں 1857 کی جنگ کا، یعنی 1857 کی جو بغاوت ہوئی وہ کیسے ہوئی، تو تجزیہ نگاروں نے یعنی یہ سراغ لگایا ہے، یہاں تک پہنچے ہیں وہ کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو محنت تھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، جو انگریز جو سامراجیت کے خلاف انہوں نے ایک دم 19ویں سینچری کے ابتدائی دنوں میں ہی ان کی سد بدھ ان کی شروعات ہو گئی تھی، اور وہ اس چیز کو بھاپ چکے تھے کہ انگریز یہاں پر تسلط قائم کرنے والے ہیں. تو گفتگو کا سلسلہ ہم لوگ یوں ہی جاری رکھیں گے، گفتگو بہت ہی معنی خیز ہونے والے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر اس کتاب کی تمام دیگر پہلوؤں پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ، ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو. This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. साहित्यकार कमलेश्वर कहते हैं, अपने अनुभव का साहित्य किसी दर्शन के साथ नहीं चलता, वह अपना दर्शन पैदा करता है. Marilyn Monroe once said, "Keep smiling because life is a beautiful thing and there's so much to smile about." اگر تیری دونوں آنکھیں سلامت ہیں تب بھی تو ایک آنکھ والے کو دیکھ کر نہ ہنس، شاید وہ ایک والا تو اس سے زیادہ صاحب نظر ہو. تلسی داس. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آپ سن رہے تھے دا مائنڈفل منٹ. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ، ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو.
بریک کے بعد پھر ایک بار آپ تمام لوگوں کا ہمارا اس خصوصی پروگرام ادب نامہ میں خیر مقدم ہے. ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں اذاحبت روح الایمان اور اس کی ادبی حیثیت, اس کی تاریخی پس منظر, اس کا اور اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ سید احمد شہید, اور خصوصی طور پر سید احمد شہید نے جو آزادی کی جنگ کی لڑائی اور سامراجیت کے خلاف, انگریز سامراجیت کے خلاف جو انہوں نے مہم چھیڑی تھی, اس پر ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں. تو جی آپ بتا رہے تھے کہ جو اصل جنگ آزادی کی جو اصل شروعات ہے, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ پہلی جنگ آزادی 1857 میں شروع ہوئی, لیکن اس کی شروعات تو سید احمد شہید پہلے کر چکے تھے. بالکل. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ لڑی تھی, گرچہ اس وقت جو جنگ تھی وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف تھی, لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ اس وقت انگریزوں کی حمایت میں تھے, اور انگریزوں کا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسی تحریک پیدا نہ ہونے پائے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یا ہندوستان کے لوگوں میں ایمانی روح پیدا ہو, اخلاقی عروج پیدا ہو. اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں بٹے رہیں, بکھرے ہوئے رہیں. ہندوستانی عوام جو ہے اپنے آپس میں بالکل. اور جتنے ہندوستان کے لوگ آپس میں انتشار کے شکار رہیں گے, انگریزوں کو اپنی پالیسی میں کامیابی ملتی رہے گی. یہ ان کا منصوبہ تھا. بالکل بالکل. اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگریز جو آئے ہوئے ہیں دراصل وہ اپنے بلبوتے پہ نہیں آئے ہیں. ہندوستانی معاشرے میں کمزوری تھی, اس کمزوری کی وجہ سے معاشرے میں خلا تھا, اس خلا کو انہوں نے آ کر پر کیا. کیونکہ جب اندر کی طاقت کمزور ہوگی تو باہر سے کوئی نہ کوئی مسلط ہو جائے گا. یہ تو ہر جگہ کا اصول ہے. تو یہی تھا کہ ہندوستان کے معاشرے میں معاشرہ بکھر چکا تھا, آپس میں کوئی ایسا بندھن نہیں تھا جو معاشرے کو مضبوط کرے. اس لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے محسوس کیا کہ ایمانی ماحول قائم کرنا یہ ضروری ہے تاکہ ہر ایک دوسرے کا درد محسوس کرے, ہر ایک دوسرے کی ہمنوائی کرے, ہر ایک دوسرے کے کام آئے, اور اخلاقی طور پر انسان کو سمجھے, انسانیت بیدار ہو. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ مہم شروع کی تھی. اور دراصل ان کی تربیت ہوئی تھی دلی میں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ تھا وہاں ان کی تربیت ہوئی تھی. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں, کیونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کا نظام سنبھالا. یہ دہلی میں جی. تو وہاں ان کی تربیت ہوئی تھی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ شروع سے ہی جفاکشی میں بہت آگے تھے, یعنی جسمانی طور پہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے, لوگوں کی مدد کرتے تھے, اور ایمانی اعتبار سے ایسے مضبوط تھے کہ کچھ کسی سے امید نہیں لگاتے تھے. یعنی کسی بدلے میں کسی کی مدد نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنے ایمانی تقاضے سے کرتے تھے. اور اخلاق بھی کہ اگر کوئی بے لوث ہو کر کسی کی خدمت کرتا ہے اور بے لوث ہو کر کسی کا تعاون کرتا ہے تو اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی ان کی جو ہم لوگ اگر بنیادی طور پر ان کے بایوگرافی کو جاننے کی کوشش کریں ایک لیمین کے طور پر, تو یہ کہاں پیدا ہوئے اور پھر کہاں سے کیسے سفر کیا, مختصراً بتا سکتے ہیں؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کی پرورش ہوئی. پھر وہاں سے وہ دہلی منتقل ہو گئے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی, یہاں ان کی سرپرستی میں مدرسے میں تعلیم حاصل کی, اور وہاں صحابہ کی زندگی پڑھتے تھے, ایمانی دروس میں شرکت ہوتی تھی. تو ان کے اندر جو پہلے سے ایک چنگاری تھی وہ اور بڑھ کر کے ایک جذبہ بیدار ہوا, اور وہاں سے پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں معاشرے میں اصلاح کی محنت کریں. اور چونکہ جب تاریخی طور پر اسلامی دور کا جائزہ لیا جاتا ہے اور وہاں لوگوں کے
معاملات میں تعاون کرنا، لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھائی چارگی کا ماحول قائم کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ واقعات جب پڑھے جاتے ہیں اور اپنا معاصر دور جب دیکھا جاتا ہے تو دونوں میں تضاد نظر آئے انہیں. تو جب تضاد نظر آیا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ معاشرے میں یہ کمی ہے، اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے. تو اس فکر کو لے کر کے انہوں نے ایک مہم شروع کی تھی، اور مہم جو تھی وہ یہی رہی کہ کیسے لوگوں میں پہنچ کر کے ان کو عملی طور پر درس دیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ ہم فکری طور پر اور زبانی طور پر اور تقریری طور پر لوگوں کو بتائیں، لیکن سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عملی طور پر لوگوں تک پیغام پہنچایا، لوگوں کے ساتھ شریک ہوئے، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں. ہاں، چونکہ مولانا نے یہ کتاب تصنیف کی ہے اذا حبت ریاح الایمان، اور یہ کتاب گرچہ سیرت کی کتاب ہے، سوانح ان کی سوانح بیان کی گئی ہے، لیکن سوانح کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ ان کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے یہ پیش کیا ہے کہ کیسے زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آتی ہے. اور یہی ادب کا موضوع ہوتا ہے کہ ادب میں ہم قصے پڑھتے ہیں، افسانے پڑھتے ہیں، تو وہ افسانوی زندگی تو ایک تخیلی ہوتی ہے، افسانوی واقعات تخیلی ہوتے ہیں. یہاں حقائق ہیں، واقعات ہیں، لیکن واقعات کو مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا جب کتاب اٹھاتا ہے تو کتاب کی روانی ایسی ہے کہ اس میں وہ بہتا چلا جاتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کہاں پر ٹھہرے، تسلسل باقی ہے. اور یہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، بالکل آدمی پڑھتا چلا. ہاں بالکل پڑھتا چلا، حالانکہ زبان اس کی عربی ہے. اور مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں ابتدائی ایام میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ندوے میں تھا میں، اس وقت ایک ابتدائی طالب علم کی جو عربی ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی، لیکن جب اس کتاب کو میں نے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا تو سلسلہ وار میں پڑھتا چلا گیا، اور موضوعات ذہن میں اس طرح سے بستے چلے جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، اس کا جو اردو ترجمہ تھا میں بھی پڑھ رہا تھا تو مجھے بھی بہت مطلب میں اس کے وقت در وقت پڑھتا چلا گیا. میں تو ڈیجیٹل اس سے پڑھ رہا تھا. تو چلیے گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے، اور ہم ایسی بڑی بڑی شخصیات اور ان کے ہندوستان کے میں ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہوئے ایسے اصلاحی اور علمی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم لوگ اس کتاب کے اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ یہ کتاب تو عربی زبان پہ ہے، لیکن اس کو ادب میں کیسے داخل کیا گیا اور یہ ادبی نقطہ نظر سے کتاب کیسی ہے. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. یہ ہے ریڈیو مانو، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. آئیے اب سنتے ہیں عرض کیا ہے. آداب، میں ہوں ڈاکٹر حشمت اور آپ سن رہے ہیں عرض کیا ہے. عرض کیا ہے میں آج ہم گفتگو کریں گے خواجہ غلام السیدین کی. خواجہ غلام السیدین ہریانہ کے تاریخی قصبے پانی پت میں پیدا ہوئے. ان کے والد خواجہ غلام الثقلین علی گڑھ کالج کے نامور طالب علم تھے اور والدہ مشتاق فاطمہ حالی کی پوتی تھیں. غلام السیدین کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم پانی پت میں ہوئی. کالج کی تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ گئے، جہاں انہوں نے BA اور B.Ed کیا، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے
انگلستان گئے. وہاں سے آ کر علی گڑھ ٹیچر ٹریننگ کالج میں لیکچرر ہوئے اور پھر پرنسپل ہو گئے. خواجہ غلام السیدین ماہر تعلیم تھے. انہوں نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہندوستان میں تعلیمی امور کے سلسلے میں کئی مقامات پر مختلف حیثیتوں سے کام کیا. انہوں نے گاندھی جی کی عملی تعلیم سے متعلق ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ خاکہ تیار کیا. غلام السیدین کو اردو زبان اور ادب سے گہری دلچسپی تھی. انہوں نے اردو میں تعلیم اور ادب سے متعلق کئی کتابیں لکھی ہیں. ان کی مشہور کتاب آندھی میں چراغ ہے, جس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی کا انعام بھی ملا. حکومت ہند نے ان کی تعلیمی خدمات پر انہیں پدم بھوشن کے خطاب سے بھی نوازا. انہیں دنیا کے 7 ماہرین تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے. خواجہ غلام السیدین کی نثر نہایت ہی سادہ لیکن پرزور اور مؤثر ہوتی ہے. وہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے الفاظ سے زیادہ کام لیتے ہیں, جو بہت سے لوگ بڑے بڑے الفاظ سے بھی نہیں لے سکتے. دوستو, یہ تھے خواجہ غلام الثقلین اور ان کے ادبی کارنامے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب. You were listening to अर्ज किया है. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. دوستو, بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کا ہمارا خصوصی پروگرام ادب نامہ میں خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جاوید ندیم ندوی صاحب سے, جو ہمیں اذا حبت ریح الایمان کے مختلف گوشوں سے روشناس کرا رہے ہیں, ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, ان کے تاریخی پس منظر کے بارے میں بتا رہے ہیں, ان کے ادبی پس منظر کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اب چلتے ہیں اس کتاب کے ادبی پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کتاب مولانا علی میاں صاحب نے تصنیف کی ہے, اور یہ جہاں تاریخی پس منظر میں دوسری کتابوں پتہ نہیں شامل ہے نہیں شامل ہے, لیکن یہ کتاب ہندوستان کے جو جتنے بھی شعبہ عربی ہے یونیورسٹیوں میں, وہ اس کے ادب اس میں شامل ہے. تو یہ کس حساب سے ادب کا حصہ ہے, یہ اس کی ادبی خوبیوں پر بات. جی, جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب الاغانی کے طرز پہ لکھی گئی ہے. اچھا, مولانا نے الاغانی کے طرز پہ اس کتاب کو تصنیف کی ہے. الاغانی یہ کتاب عربی زبان کی کتاب ہے. اچھا, اس کے مصنف کے بارے میں کچھ معلوم؟ تفصیلی طور پہ تو یہ ابو الفرج الاصبہانی جنہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے, اور ادب کا ایک معیاری درجہ ہے اس کتاب کا. تو مولانا نے دیکھا کہ ادب کو لوگ اس طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم حقائق کو بیان کرنے کے لیے ادب کو استعمال کریں. بالکل, اور ایسی شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے ادب کا استعمال کریں. کیونکہ یہ ادب کو لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جب تک ادب میں تخیل کا دخل نہ ہو اور ایک خیالی خاکہ نہ ہو, اس وقت تک ادب نہیں ہے. جبکہ ادب تو تعبیر کو کہتے ہیں, ادب بیان کو کہتے ہیں. مطلب سماج میں جو ہو رہا ہے یا جو ہونے والا ہے, ادب کوئی بڑا مصنف تو جو ہونے والا ہے اس کو بھی سینس کر لیتے ہیں. تو ان حقائق کو پیش کرنے کا نام بیسیکلی ان کا محور نظر یہ تھا کہ ہم حقائق کو جاذب انداز میں اور پرکشش انداز میں کیوں نہ پیش کریں. بہت خوب. اور
اتنی عظیم خدمات رہی ہیں ان کی کہ انہوں نے پورا ایک معاشرہ قائم کیا جس کو ہم دیکھتے ہیں بعد میں 1857 کی بغاوت کی شکل میں، جس نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نمایاں باب قائم کیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج بھی ہم جب ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں، انگریزوں سے جو جنگیں ہوئیں اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو 1857 کا تذکرہ آتا ہے، لیکن سوال یہ ہوا وہ 1857 کا وجود کہاں سے ہوا؟ جی، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کن لوگوں نے کی؟ ہاں، تو یہی ہے کہ تاریخ نگاروں نے یہ بتایا ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بھی تھے، اور بھی لوگوں کی بھی خدمات رہی تھی، لیکن سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے تو ان کی جو مہم تھی اس مہم کا اثر ہوا، گرچہ ان کی شہادت 1831 میں ہو گئی، بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، ان کی مہم ناکام ہو گئی آنکھوں کے سامنے جیسا کہ دکھ رہا ہے، لیکن معاشرے میں جو روح پیوست کر دی تھی اس روح کا اثر 1857 میں اجاگر ہوا۔ اور تو ان واقعات کو بیسیکلی مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب ان حقیقی واقعات کو ادبی شکل میں منظر عام پر لانے کی کوشش کی۔ بالکل، اور انہوں نے وہ واقعات کا تذکرہ جس انداز سے کیا ہے اس کتاب میں کہ کیسے وہ حرکت میں آئے، کیسے وہ چلتے رہے، جن میں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ لوگوں سے ملتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو ایک جماعت ان کی تیار ہو گئی، اس جماعت کے ساتھ وہ اصلاحی مہم میں چلتے تھے، تو لکھنؤ پہنچے۔ تذکرے میں ہے کہ لکھنؤ میں اس وقت معاشرہ جو تھا رنگینیوں سے آراستہ تھا، اور نوابی دور میں جو تباہیوں کا نقشہ تھا معاشرے میں وہ سارا تھا، حلال حرام کا فرق نہیں تھا، اور ایک عجیب سا معاشرہ تھا، ظاہر پرستی پر زیادہ زور دیا۔ بالکل جی۔ تو جب ان کی جماعت آئی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفاقہ کے ساتھ جب پہنچے تو لکھنؤ میں ایک قلعے والی مسجد ہے، وہاں ان کا قیام ہوا، تو ان لوگوں کی زندگی اور ان کے رہن سہن کو دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ عجیب سی زندگی گزارتے ہیں، سادگی پسند، جس میں کوئی کشش نہیں، لیکن بڑی باروب شخصیت ہے اور ان کی سادگی میں بڑی رونق ہے۔ تو یہ خبر لوگوں پر پہنچ گئی، تو لوگ آنے لگے، ان کی باتیں سننے لگے، تو جب ان کی بات سنتے تھے تو بڑے متاثر ہوتے تھے، کیونکہ یقیناً مادیت اور روحانیت کا فرق یہ ہے کہ مادیت میں دلوں کو بے چینی رہتی ہے اور روحانیت میں دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسپریچول جو طاقت ہوتی ہے اس سے پیس اور پیس آف مائنڈ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جی، ہم لوگ بیسیکلی ان کی جو واقعات ہیں ان پر تو ہم لوگ دوسرے شق میں بات چیت کریں گے۔ بیسیکلی ہم لوگ اس وقت یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے، ان کو کہ یہ اس میں ادبیت کے کیسے ہیں، کتنی ہے اور کیسے ہیں۔ یہ ادبیت یہ ہے کہ جو واقعات کو بیان کرتے ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ زبان بالکل رواں ہے، اور اس انداز سے جزئیات کو بھی لے کر چل رہے ہیں کہ جب پڑھنے والا کتاب کو پڑھتا ہے تو سارا واقعہ ذہن میں نقش ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب گفتگو کا انداز ہوتا ہے تو گفتگو میں وہ کشش ہے کہ سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، تاریخ بیان لگتا ہے کہ ان کے سامنے بیان۔ بالکل، اور بالکل جیسے ہم غالب کے خطوط کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب غالب خط لکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، بالکل ویسا ہی انداز اس میں اختیار کیا گیا ہے کہ جب وہ واقعات بیان کر رہے ہیں تو اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اور جب یہ گفتگو کا انداز ہے اور زبان سہل ہے اور ساتھ ہی ساتھ زبان کا معیار برقرار ہے، تو اس انداز سے پڑھنے والا اپنے دل پر اثر محسوس کرتا ہے، یعنی متاثر ہوتا ہے براہ راست۔ اچھا، تو یہ تو بات ہے ہی، تو اس میں کن کا کمال آپ محسوس کرتے ہیں؟ یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کا کمال ہے یا سید احمد شہید کی شخصیت کا کمال ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ یقیناً دیکھیں
मैंने बताया यूँ तो बड़ी शख्सियात हैं। हाँ, मैंने अभी बताया कि अदब मुआशरे से लेता है और मुआशरे को देता है, दोनों पहलू हैं अदब में। तो मौलाना ने उनकी शख्सियत से वाक़यात लिए हैं और अपनी ज़बान पे कुदरत के ज़रिए लोगों तक पैगाम को पहुँचाया है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। और मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब का कंट्रीब्यूशन इस एतबार से हम अपने दौर के एतबार पस मंज़र में देखेंगे कि बढ़ा हुआ है कि जो तारीख़ में जो शख्सियत खामोश हो गई थी उनको उन्होंने जिंदा किया और हम तक ये पैगाम पहुंचाया। और मज़ीद ये खूबी है कि ज़बान ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया और ज़बान का अंदाज़ उसलूब ऐसा इख्तियार किया और ताबीर ऐसी इख्तियार की कि हम अपनी नस्ल में महसूस करते हैं कि उस किताब की तरफ लोगों की रग़बत हो गई। बिल्कुल। तो ये अदब की खुसूसियत है। और पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो वहाँ से दर्स हासिल करता है, क्योंकि अदब पैगाम देता है, अदब शोर को बेदार करता है, अदब फिक्रों में रोशनी पैदा करता है, फिक्रों को जिला अता करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खूबियाँ हम देखते हैं और ये खूबियाँ इसलिए मज़ीद ताकतवर हैं कि ये तख़य्युली नहीं है, ख़याली नहीं है, हक़ायक़ पर मबनी है। तो जब हकीकत पर मबनी है तो पढ़ने वाला ये महसूस करता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, एक जोश और जज्बा पैदा हो जाता है कि हम भी मुआशरे को दे सकते हैं, हम भी वो अखलाक ला सकते हैं, हम भी लोगों के साथ भाईचारगी कर सकते हैं, हम भी लोगों के साथ रवादारी कर सकते हैं। ये पैगाम है और यही इस किताब की खुसूसियत है जिसकी वजह से हम महसूस करते हैं कि ये एक बहुत ही यानी मुआशरे के लिए काबिल फ़ख्र और मुआशरे के एक बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत ही महज़्ज़ब अंदाज़ में, बहुत ही पुरतासीर अंदाज़ में आप बयान कर रहे हैं। और जैसे इज़ा हब्बत रिहुल ईमान की जो खूबी है और उसका जो अरबिक की चाशनी है उस पर तो गुफ्तगू हो ही रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम इस किताब की दूसरे गोशों पर बातचीत करेंगे। आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आरजे उबैद और आज हम बात करेंगे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में मोबाइल के ईजाद के बारे में। आज हम बात करेंगे ऐसी ईजाद की जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया, मोबाइल फ़ोन। ये आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? मोबाइल फ़ोन की ईजाद इन्वेंटर मार्टिन कूपर ने की थी, जो अमेरिका के मशहूर कंपनी मोटोरोला में इंजीनियर थे। सन 1973 में उन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन बनाया और इसी साल 3 अप्रैल को न्यूयॉर्क के एक सड़क पर खड़े होकर पहली मोबाइल कॉल की। ये कॉल उन्होंने अपने हरीफ कंपनी के इंजीनियर को की थी। उस वक्त मोबाइल फ़ोन आज के फ़ोन जैसा हल्का फुल्का नहीं था। पहला मोबाइल फ़ोन तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा वज़नी था और इसकी बैटरी सिर्फ 20 से 30 मिनट तक चलती थी। इसकी शक्ल एक बड़े ईंट जैसी डब्बे की थी जिसे हाथ पर पकड़कर चलाना आसान नहीं था। मार्टिन कूपर का मकसद ये था कि लोग किसी भी जगह से किसी भी वक्त एक दूसरे से बात कर सकें। इनकी ये ईजाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती गई। 1980 और 1990 के दहाई में मोबाइल फ़ोन छोटे, हल्के और ज़्यादा सस्ते होने लगे और फिर इनमें SMS, कैमरा और इंटरनेट जैसे फीचर्स भी आ गए। दोस्तों, आज मोबाइल फ़ोन सिर्फ बात करने का ज़रिया नहीं बल्कि हमारी जेब में एक कंप्यूटर बन चुका है। इससे हम खबरें सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं और दुनिया में किसी भी कोने में किसी से बात कर सकते हैं। दोस्तों, मार्टिन कूपर की ईजाद हमें ये सिखाती है कि अगर हम
कोई नया आइडिया सोचे और मेहनत करे तो दुनिया बदल सकते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार हमारा इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जावेद नदीम नदवी साहब, जो इज़ाहबत-उल-ईमान, जो मौलाना अबुल हसन अली नदवी की मारकतुल आरा किताब है, जिसमें उन्होंने सैयद अहमद शहीद की ज़िंदगी के वाक़यात को बहुत ही मुख्तलिफ़ पैराए में बहुत ही अदबियत के साथ, बहुत ही फसाहत और बलागत के साथ पेश किया है, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अब हम लोग उनके इस मकाम पर हैं कि वो जो वाक़यात उनमें बयान किए गए हैं, ज़ाहिर सी बात है मौलाना अली मियां साहब ने उनको हकीकत के पस मंज़र में पेश किया। लेकिन जब एज ए अरबिक लिटरेचर का कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको लगता है, ये तो लगता है कि एक फसाना है। तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे कि हकीकत पर मबनी है, हकीकी वाक़यात हकीकी हैं या अफसानवी हैं? जी, यकीनन वाक़यात हकीकी हैं और ये उनके सफ़र के दौरान वाक़यात हुए, क्योंकि वो सफ़र में रहते थे। तो जैसा कि मैंने तज़किरा कि जब वो लखनऊ उनकी आमद हुई तो टीले वाली मस्जिद में उनका क़याम हुआ और वहाँ लोगों से मिलना जुलना। वो तो मतलब मैंने उनकी जैसे बायोग्राफी को उर्दू किताब में जब ईमान की बहार है इसमें पढ़ रहा था कि वो बहुत मुसलसल सफ़र में रहते थे और उनका एक काफ़िला सफ़र के साथ चलता रहता था। यहाँ से वो जब हज करने जा रहे हैं तो उनका एक बाज़ाब्ता काफ़िला है, 200, 250, 300, 700 लोगों का, फिर रास्ते में जा रहे हैं। तो ये जो टीले वाली मस्जिद में आए, वो क्या दिल्ली से वापस आए तब यहाँ आके क़याम किया उन्होंने? हाँ, दिल्ली से वापस आ चुके थे, फिर रायबरेली आ चुके थे। फिर रायबरेली से उन्होंने मुहिम शुरू की, इस्लाह की। दिल्ली से माशरा, हाँ, दिल्ली में तालीम हासिल करने के लिए गए हुए थे। फिर तो वतन वापस आ गए और वो जज्बा उनके अंदर मौज़न था, वो जज्बा कारफरमा था कि हम कैसे मुआशरे में इस्लाह का काम करें। तो रायबरेली से उन्होंने मुहिम शुरू की, रुफ़ाक़ा साहब थे। तो मुख्तलिफ जगहों का उनका दौरा होता था। तो इनमें से एक लखनऊ का भी वाक़या जो मैं बता रहा था कि वहाँ जब पहुँचे तो लोगों में ये ख़बर पहुँची कि एक शख्सियत आई है और इस नौइयत की है, और जो उनके पास जाता है वो मुतासिर हो जाता है। तो शहर में 3 लोगों के मुताबिक बताया जाता है कि वो बदनाम ज़माना लोग थे। कोई उनका नाम लेना पसंद नहीं करता था। तो वो भी इस जज्बे से पहुँच रहे थे कि हम देखें क्या है, कौन सी शख्सियत है। तो मौलाना बैठे हुए थे, सैयद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे कि जैसे ही वो लोग दाखिल हुए 3 शख्स, तो उनके रुफ़ाक़ा और शहर के लोग जो वहाँ थे सभी ठिठक गए। तो सैयद शहीद रहमतुल्लाह ने पूछा कि क्या बात है? तो कहा कि ये 3 लोग हैं, कुछ इस नौइयत के हैं। तो कहा खबरदार, कोई भी मनफी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौलाना का जो रुझान था वो मुस्बत ज़ाविये से, हम हर एक चीज़ को मुस्बत ज़ाविये से बिल्कुल पॉजिटिव वे में अपनी इस बातों को रख लेते हैं, समाज को ये खूबी सामने रखते हैं। तो कहा कि कोई भी
ایسی بات نہ ہو ان کی دل شکنی ہو. دو لوگ آ گئے, مولانا بیٹھے رہے, دیکھتے رہے, بات ہوئی کیسے ہو کیا ہوں. اس کے بعد پھر وہ جانے کی خواہش کی. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا, کیا مشغلہ ہے. تو انہوں نے اپنے نام بتائے, پھر کہا کہ مشغلے کے بارے میں نہ پوچھے تو بہتر ہے. تو کہا کہ نہیں بتا دو, ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ تمہاری مدد کر سکیں. بالآخر انہوں نے کہا کہ ہمارا مشغلہ تو ایسا ہے جو بہت ہی یعنی بدنام والا لوٹ کھسوٹ والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں, اب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جا کے اس عمل سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں گے, توبہ دستبردار ہو جائیں گے, توبہ کر لیں گے. بات کچھ نہیں کی انہوں نے, صرف ان کی صحبت کا اثر تھا. صحبت کا اثر تھا. پھر اس کے بعد جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جمعے کے دن آ جانا, جلدی نہیں ہے, جمعے کے دن آ جانا, ہم لوگ رہیں گے. اس وقت جمعے کی نماز کے بعد ہم ملاقات کر دیں گے. ٹھیک ہے. مولانا نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان سے نہیں کہا کہ آپ اپنے مشغلے کو چھوڑ دیجیے. ایک تربیت کا ایک اصل ان دنوں جو ہے جو خانقاہی سسٹم ہوتے تھے, جو اس طرح کے بزرگ ہوا کرتے تھے, جو یہی وجہ ہے کہ تصوف کا جو سلسلہ میں جس میں اخوت اور بھائی چارگی وغیرہ کی ہوتی تھی, کہ وہاں پر تربیت کا ایک نظام سسٹم ہی الگ تھا, روحانی ماحول تھا, کہ جو وہاں آتا تھا اس فضا سے متاثر ہوتا تھا. تو یہی یہ 3 شخص جو آئے یہ اس فضا سے متاثر ہو گئے. حالانکہ انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا کہ تم اپنا کام چھوڑ دو یا یہ غلط ہے, یہ کوئی منفی لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن روحانی فضا ایسی تھی. تو متاثر ہو کے وہ گئے. پھر جمعے کے دن آئے اور انہوں نے خود سے برسراہ یہ اعتراف کیا کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ بیعت کی گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کی بھی بیعت کرائی, اور یہ سلسلہ چلا. اسی طرح سے اور واقعات ہیں. اگر یہ واقعات کا تو ہمارے پاس جاوید صاحب اور زیادہ ٹائم نہیں ہے, مختصراً ہم صرف جاننا چاہتے ہیں مختصراً کہ یہ کتاب کس طرح سے سماج کے لیے نفع بخش ہے. آج کے دور میں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ روحانیت کی بات کی جا رہی ہے, اخلاقیات کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ معاشرے میں آج ہم جب اخبارات اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہر جگہ حساس طبقے میں یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ معاشرہ مورلی اخلاقی طور پر زوال پذیر ہے. فیملی ممبرز ایک دوسرے سے بیزار ہیں. معاشرے میں لوگ صورتحال ایسی محسوس کر رہے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے کا جو ماحول تھا آج بدل چکا ہے, بلکہ 30 سال پہلے کا جو ماحول تھا آج وہ بدل چکا ہے. تو اس اعتبار سے ہر طرف یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ اخلاقی قدروں کی ضرورت ہے, روحانی صفات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور شاید یہی ایک خلا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں ڈپریشن, فرسٹریشن کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے اس میں لوگوں کو ایسی تعلیم دی جائے, ایسا درس دیا جائے کہ ہر فرد یہ محسوس کرے کہ سوشل اپلیفٹمنٹ کیسے ہو, اور سماج میں ایک قسم کا کی عروج کیسے ہو, کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے درد کو سمجھے اور انسانیت کا فروغ. اس پس منظر میں جب اس کتاب کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہاں یہ بات ملتی ہے کہ ہم عملی طور پر کیسے لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو سکتے ہیں, لوگوں کے پاس جا کر کے ہم ان کی مصیبت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور ان کو کیسے حل بتا سکتے ہیں. ہم اس کتاب کے ذریعے یہ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں رواداری کا ماحول کیسے ہو, بالکل تحمل کیسے ہو. جیسے تحمل کے بارے میں ایک واقعہ یہ ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ
کا قافلہ جا رہا تھا اور وہ پانی جہاز سے جا رہا تھا، تو کشتی بھی ندی میں، تو ان کی کشتی لنگر انداز ہونے کی وجہ پیچھے رک گئی اور پتہ چلا کہ آگے اور کشتیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ بندرگاہ تک پہنچنے میں بھی وقت لگے گا. تو وجہ دریافت کی کیا وجہ ہے، تو کہا کہ آگے ایک کشتی ہے جس پہ بہت سارا سامان ہے اور اس سامان کو انلوڈ کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے کوئی پلی نہیں ہے. تو سیدنا شہید رحمۃ اللہ نے کہا کہ پلی نہیں ہے تو کیا وہ ہمارے ساتھی موجود ہیں، کیا تم اس کی خدمت نہیں کر سکتے؟ ایک بیچارہ پریشان ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ سارا ان کا خواب حرکت میں آ گیا اور وہ پل بھر میں کشتی سے وہ سارا سامان اتار کر کے جہاں گودام میں پہنچانا تھا پہنچا دیا. اس پر وہ شخص جو کشتی کا مالک تھا، کشتی سامان کا جو مالک تھا، تاجر تھا، بہت حیران ہوا کہ صرف ایک اشارے پہ اور بغیر کسی اجرت کے لوگوں نے یہ سارا کام کیا. بالکل. تو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کسی کو خبر نہیں. جی بالکل بالکل. اس طرح کی بے شمار واقعات. جی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اس سلسلے میں تو بالکل یہ کتاب ایک ایسی ہے جس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی پابندی رہتی ہے، ہمیں تو ٹائم کے ساتھ چلنا ہے. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی اور ایک بہترین کتاب جو عربی زبان و ادب کا ایک شاہکار تسلیم کیا جاتا ہے اس پر آپ لوگوں نے گفتگو کی. تو دوستو یہ تھے جاوید ندیم ندوی صاحب جو اذا حبت روح الایمان کے مختلف گوشوں سے آپ تمام لوگوں کو واقف کرا رہے تھے. انہوں نے بہت بہترین گفتگو کی، بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوئی. خود کتاب کا موضوع بھی بہت دلچسپ ہے اور کتاب کے لکھنے والے بھی بہت دلچسپ ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو کی. تو ایسے ہی مسکراتے رہیے، بات چیت کرتے رہیے اور سماج اور معاشرے میں اچھی اچھی چیزوں کو اور مثبت چیزوں کو پھیلاتے رہیے. بس آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آئندہ پھر کسی اور ریسورس پرسن اور کسی اور شاہکار سے آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ہمارے دوست اور ریسورس پرسن جاوید ندیم صاحب کو دیجیے اجازت. بہت بہت شکریہ جناب امتیاز عالم صاحب، اور ساتھ ساتھ انسٹرکشن میڈیا سینٹر کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. دوستو اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو آپ ہمیں اپنی رائے اور اپنے پسندیدہ کا اظہار ہمارے radiomanu@edu.in پر اپنی رائے بھیج سکتے ہیں. تب تک کے لیے ہماری اسٹوڈیو سے ہمیں اور ہمارے ریسورس پر کو دیجیے اجازت. آداب. You were listening to Adabnama on Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.